बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम पब्लिक फोरम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर सियालवी। आपको कहते हैं खुश आमदीद। और यकीनन आज थोड़ा सा आप हैरान हो रहे होंगे कि पहले तो हम आपकी खिदमत में हाजिर होते थे पीर वाले दिन, और आज जुमेरात को हाजिर हुए बैठे हैं। जी हाँ, हमने अब आप लोगों की आसानी के लिए, चूँकि ज़ाहिर है मंडे का दिन होता है, पहला वर्किंग डे होता है, तो हर बंदा थका हुआ होता है, तो इस बात को मलूज़ खातिर रखते हुए हमने अपने प्रोग्राम को हर जुमेरात की रात 7 बजे से 8 बजे तक जो है इसको कर दिया है। अब आप हमें हर जुमेरात की रात 7 से 8 अपने टेलीविज़न की स्क्रीन के ऊपर देख सकेंगे। हमेशा की तरह जी आज भी मेरे साथ प्रोग्राम में मेरा साथ देंगे कैसर खान तनौली, जो कि हमारे सीनियर एंकर पर्सन और कंट्रोलर न्यूज़ भी हैं। कैसर साहब खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया उमर सियालवी। और जी नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है, एक मरतबा फिर से हमने एक अवामी एजेंडे को चुना है जिसके ऊपर हम बात करेंगे और आवाम के जो नज़रियात हैं, आवाम के जो मसाइल हैं, उनकी मुश्किलात जो हैं, उनकी सोच जो है उसको आप तक पहुंचाएंगे और उनकी तर्जुमानी करने की भरपूर कोशिश करेंगे। आज हमारे पास पहला टॉपिक है नाजरीन, महंगाई में जो स्पेसिफिकली अद्वियात की जो कीमतें बढ़ी हैं पिछले एक महीने के दौरान, पिछले एक सहमाही के दौरान जो होशरुबा इजाफा हुआ है अद्वियात की कीमतों में, उसके ऊपर बात करेंगे कि अद्वियात की कीमतें आखिर इतनी क्यों बढ़ रही हैं। उसके बाद जी बिजली का ब्रेकडाउन हुआ पिछले दिनों, और उस ब्रेकडाउन से पहले भी और उस ब्रेकडाउन के अब बाद भी जो बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग है मुल्क भर में, चाहे हम गिलगित की बात करें, चाहे हम खुंजराब की बात करें, या चाहे हम गवादर चले जाएं, लंडी कोतल की बात करें, या हम जो बॉर्डर एरिया है हमारा पंजाब का जो भारत से जाकर लगता है, उस बॉर्डर के जितने इलाके हैं, चमिंडा, कड़ियाँ वाला, शकरगढ़, उन तमाम तरह इलाकों की बात करें तो वहाँ पर भी मतलब मुल्क के चारों कोनों में इस वक्त जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है वो हो रही है। और उसके साथ ही जेहलम शहर का हम नाजरीन रुख करेंगे, जहाँ पर जेहलम के इलाके इस्लामपुरा में जो मुनशियात का गढ़ बन चुका है। यहाँ पर मुनशियात के आदी अफराद जो हैं सुबह सवेरे ही यहाँ पर पहुँच जाते हैं और यहाँ पर बोलियां लगना शुरू हो जाती हैं। और एक गली है, एक हेरोइन फरोशी के लिए मशहूर गली है, जहाँ पर मुनशियात के आदी अफराद पहुँचते हैं सुबह ही, और वहाँ पर मुनशियात का धंधा ये बड़े धड़ल्ले के साथ जारी है। कोई पूछने वाला नहीं है, किसी का डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। और जब हमारे जो वहाँ पर चीफ रिपोर्टर हैं राजा जहाज़ेब, उन्होंने जब ये इस मसले के ऊपर जब वहाँ पर गए, उन्होंने देखा तो वहाँ पर मसला उनको ये पेश आया कि उनको मुनशियात फरोशों की जानिब से धमकियाँ दी गई, और अब उनको मोबाइल फ़ोन के ऊपर संगीन नताइज की धमकियाँ दी जा रही हैं। मुनशियात फरोशों की कैजू टेलीविज़न के चीफ रिपोर्टर को संगीन नताइज की धमकियाँ, इस मसले के ऊपर भी बात करेंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं अपने नज़रियात। जो पहले दो टॉपिक्स हैं, एक तो बिजली की कीमतों में जो अद्वियात की कीमतों में इजाफा हुआ है, और बिजली की गैर एलानिया जो लोड शेडिंग शुरू हो चुकी है, और इसके साथ ही जेहलम में जो मुनशियात फरोशी का धंधा उरूज है। हमारा नंबर है जी 051-8094521, यानी कि 051-8094521। इस नंबर पर आप हमें बराह रास्त कॉल करके अपनी बात कर सकते हैं। कैसर साहब, तमहीद बहुत लंबी हो गई और प्रोग्राम का वक्त भी हमारे पास कम होता है, हमने लोगों को भी बात करनी होती है। मैं इस नंबर से चालवी अब यही कहना चाहूँगा कि जो आपने मौज़ूआत इस वक्त अपने देखने वालों के लिए रखे हैं और जिसके ऊपर हमने बातचीत कर दी है, मुझसे और आपसे बहुत अच्छी गुफ्तगू इस सारे मौज़ूआत के ऊपर, इन हालात के ऊपर हमारे देखने वाले कर सकते हैं। और प्रोड्यूसर साहब बिल्कुल टेलीफोन नंबर जो है स्क्रीन के ऊपर जो नज़र आ रहा है इसको मुश्किल रखिएगा, ताकि लोग इस वक्त घरों में किस किस्म की मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, उनको किस किस्म की मुश्किलात दरपेश हैं, और ये जो मामलात आपने उठाए हैं, ये जो टॉपिक आज आपने रखा है, ये हर घर की कहानी है, ये हर घर का मसला है, हर फर्द का मसला है, और देखने वाले इसके ऊपर बहुत बेहतर बात कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा कैसर साहब, जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है वो है अद्वियात की कीमतों में इजाफा। आज इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास भी हुआ, जिसने मुख्तलिफ अद्वियात का तयन किया, उनकी कीमतों का, और चंद एक अद्वियात की कीमतों में उन्होंने इजाफे की मंजूरी दी है। लेकिन हमने पिछले एक माह में दिसंबर, यानी कि दिसंबर की अगर हम बात करें, दिसंबर 2022 की, तो उसमें अद्वियात और तिब्बी सहूलियात फराहम करने वाली जो मशीनरी है उसकी कीमतों में इजाफा देखा है। और ये कुछ अदाद शुमार हैं मेरे पास, अगर आप इजाजत दें तो मैं इनको शेयर कर लूं अपने नाजरीन के साथ। बिल्कुल करें, नाजरीन को पता है, देखने वालों को पता है। हमारे साथ एक कॉलर भी हैं जी, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बिल्कुल ठीक ठाक। आमिर साहब रावलपिंडी से बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर यही बिजली की बड़ी लोड शेडिंग है,
چھوٹے چھوٹے بچے آپ کو گیزر بھی نہیں چل رہے، بڑا مسئلہ ہے۔ ابھی ایک میری چھوٹی بیٹی بیمار ہوئی ہے، میں دوائیاں لینے کے لیے گیا ہوں تو بڑی مہنگی دوائیاں ملی ہیں۔ کیا ایک ملک کا کیا بنے گا، کیا ہوگا سرکار، یہ آپ بتائیں نا مجھے ذرا۔ ٹھیک ہے، یہ آپ بہتر بتا سکتے ہیں، آپ بتائیں کہ ملک کا کیا بنے گا، آپ کا نظریہ کیا ہے؟ ہم نے دیکھیں جو مسئلہ ہم نے یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں مہنگائی بھی کتنی، مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ عام آدمی جو دیہڑی والا آدمی ہے، میں تو ایک مزدور آدمی ہوں، پینٹ کا کام کرتا ہوں، اور اتنی مہنگائی ہے اور اتنی مہنگیاں دوائی مل رہی ہیں، کیا کریں، غریب کیا کرے گا، اور کیا غریب کے لیے کیا آپ پیغام دیں گے آپ کے ٹیلی ویژن میں؟ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ آپ نے بہت کال کی۔ شکریہ آپ کا۔ میں نے آپ سے کیا کہا کہ یہ جو آج کے موضوعات ہیں یہ ہر گھر ہر فرد کا مسئلہ ہے، ہر فرد ہر گھر کا جو بڑا ہے، جو معاملات کو دیکھتا اور چلاتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ زندگی اس وقت کتنی مشکل ہو گئی ہے، لوگ گھٹن محسوس کر رہے ہیں، حالات بہت سخت ہو گئے ہیں، اور حکمران جو ہیں بے بس ہیں، حکمران کچھ کر ہی نہیں سکتے، حکمرانوں کے ہاتھوں میں کچھ ہے ہی نہیں ہے، اور اپنی بے بسی پر جو ہے وہ صرف ہمیں نظر آتے ہیں ہنستے مفتاح ہوئے۔ اسماعیل کا بھی بڑا آج ایک اہم بیان سامنے آیا، اور میں خوشی ہوتی ہے کہ جب کوئی سیاستدان یا کوئی بیوروکریٹ جو ہے وہ جب سچ بولتا ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ ملک میں ایک 5% یا چند ایک لوگ ہیں اشرافیہ کے جو پورے ملک کا نظام چلا رہے ہیں۔ اسی کے اوپر بات کریں گے، بشیر نام ہمارے ساتھ کالر ہیں جی پشاور سے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ موضوع تو آج آپ نے جو مطلب اٹھایا ہے وہ تو بالکل آپ نے جیسے فرمایا کہ گھر کی بات ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو ہمارے اشرافیہ اور گورنمنٹ کے لوگ ہیں جو جن کو شاید اقتدار ہے، وہ ایسے لگتا ہے کہ وہ تو عوام میں سے ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، ان کو تو احساس ہی نہیں ہے کہ عوام کیا ہے، عوام کی مسائل کیا ہے، بازاروں میں کیا ہو رہا ہے، اسپتالوں میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ تو کسی ایسے لگتا ہے جیسے کسی اور دنیا کی مخلوق ہے۔ وہ زبانی طور پہ تو کہہ دیتے ہیں کہ ہاں مہنگائی ہے، ہمیں احساس ہے، لیکن حقیقت ہے کہ اندر سے بالکل احساس نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا سر، بہت شکریہ۔ عمر سے علی جو میں آپ بات کرتے ہیں، آپ نے کہا کہ مجھے خوشی ہوتی ہے جب کوئی سیاستدان سچ بولتا ہے۔ سچ نہیں بولتے ہیں، ضرورت کے تحت سچ بولتے ہیں۔ اگر سچ بولنا شروع کر دیں اور جھوٹ سے قطع تلقی کر لینا تو چیزیں بہت بہتر ہو سکتی ہیں، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے، ہماری بے بسی یہ ہے کہ ہم لوگ ضرورت کے تحت سچ بولتے ہیں۔ مفتاح اسماعیل صاحب کو جب آپ کو پتا ہے کہ حکومت پی ڈی ایم نے بنائی، ان کو لے کے آئے، 2-4 مہینے انہوں نے بہت کام کیا، انہوں نے بہت ایفرٹ کی، انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کیے، چیزوں کو بہت مشکل فیصلے تھے، لیکن انہوں نے بہت بہتر طریقے سے کام کر کے چیزیں سیٹل کی، اور آئی ایم ایف آپ کو قرض دینے کے لیے راضی ہو گیا۔ لیکن پھر جیسے ہی ہم نے دیکھا کہ وہ کچھ چیزیں سیٹل ہوئی، اسحاق ڈار صاحب کو امپورٹ کر دیا گیا، اسحاق ڈار صاحب آئے، انہوں نے سینٹ کی اپنا اوتھ بھی لیا اور منسٹر بھی بن گئے اور وزارت خزانہ کو بھی سنبھال لیا۔ اب یہاں پر پرابلم بھی ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب کو یہ مسئلہ بھی ہے کہ کیا کرایا، جب میں نے چیزوں کو بہتر کیا اور چیزیں میں بہتر طریقے سے آگے لے کے جا رہا تھا، مجھے ہٹا کے ایک دم سے اسحاق ڈار کو سب کو کیوں لایا گیا؟ یہ وہ جو ان کا ابھی درد ہے، جو تکلیف ہے، جو سچ آ رہا ہے نا آپ کے سامنے، اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ ہمارا سب سے بڑا، ہماری بدقسمتی، ہماری جو ہے نا بے حسی یہی ہے کہ ہم لوگ اپنی ضرورت کے تحت سچ بولتے ہیں۔ ویسے ہمیں سچ بولنا اور سچ سننا جو ہے برا لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو حالات اس وقت جو بھی ہیں، یہ حالات ظاہری بات ہے کہ موجودہ حکومت، موجودہ حکمران اس کے ذمہ دار ہیں، لیکن اس کے اندر کہیں نہ کہیں پر ہماری اپنی کچھ غلطیاں کوتاہیاں بھی ہیں جن کو ہم لوگ اس وقت بھگت رہے ہیں۔ اچھا جی، دسمبر میں ادویات اور خام مال کی قیمتوں میں 15.40% اضافہ ہوا ہے، اور ڈاکٹرز کی فیس میں 15%، دانتوں سے متعلق علاج میں 13.59%، اور میڈیکل ٹیسٹ جتنے بھی ہیں ان میں 16.40%۔ یہ وہ ہیں اعداد و شمار، گراؤنڈ ریالٹیز اس سے کہیں آگے ہیں۔ ہمارے ساتھ تلہ گنگ سے ایک کالر ہے جی۔ السلام علیکم، کیا نام ہے آپ کا؟ جی عبدالغفور۔ عبدالغفور صاحب، کیا کہنا چاہیں گے؟ سر میں موجودہ حکومت کی کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ فرمائیے۔ مختصراً بات کیجیے گا سر جی، بتائیں۔ جب 3 یا 3.5 سال پہلی والی حکومت نے جب کی ہے حکومت، تو ان کے پاس ایک ہی ایشو تھا، مہنگائی والا۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور ایشو نہیں تھا۔ تو ابھی مہنگائی تو کسی بچے سے یا کسی غریب سے بھی بھولی ہوئی نہیں ہے۔ یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہمارے ساتھ کریں گے کیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ بیڈ گورننس، یہ جو پی ڈی ایم کی اس وقت حکومت ہے اور جتنی اس کے اندر سیاسی جماعتیں جڑی ہوئی ہیں اس حکومت کو بچانے کی غرض سے اور اس حکومت کو چلانے کی غرض سے، یہ ان کے پاس سب سے جو اس وقت 2018 سے لے کے 2022 کے مڈ تک
جو ان کا نعرہ تھا اور جو ان کی باتیں تھی وہ یہاں پر آ کے ختم ہوتی تھی کہ ملک کے اندر بیڈ گورننس ہے, ملک کے اندر حالات بہت خراب ہو چکے ہیں, مہنگائی, بے روزگاری اور چیزیں مس مینج کر دی گئی ہیں, اور یہ ہمارا ایشو ہے جس کی خاطر ہم نے لانگ مارچ بھی دیکھا. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کیا, مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اسلام آباد کے اوپر آئے, یہاں پہ انہوں نے آ کے دھرنا بھی دیا. مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ ساری چیزیں پہلے سے بہت بگڑ چکی ہیں. اکاڑا سے ایک کالر ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد طفیل بات کر رہے ہیں اکاڑا سے, کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں جی یار نا ایک بجلی والا ساتھی آیا, میں مزدور بندہ ہاں جی. اچھا. تے او نا اننے میرے گھر دی تے میں ویڈیو بنا تے میرے نال ٹوپی ڈرامہ کرتے تے ایس ڈی او دے نا جی جی لائن ڈراپ, آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. ان کو کوئی شکایت تھی ایس ڈی او سے یا واپڈا کے کسی افسر سے؟ ہاں یقیناً, ہاں چلیں بہتر ہو گیا, آپ دوبارہ کال کر لیجئے جی. تو اچھا اب حالات اس سے بدتر ہو گئے ہیں, چیزیں بہت بگڑ چکی ہیں. حالانکہ موجودہ حکومت کا یہ ماننا اور یہ کہنا ہے اور ہم لوگوں تک یہ بات پہنچانا ہے, عام لوگوں تک بھی. یہ ہم لوگ دن میں کئی پریس کانفرنس دیکھتے ہیں, ہم لوگ جرنلسٹ ہیں نا, ہم لوگ کور کرتے ہیں, ہم لوگ دکھاتے ہیں, ہم لوگ دیکھتے ہیں اور گھر میں بیٹھے یہ لوگ سنتے ہیں کہ کبھی کون سا وفاقی وزیر آتا ہے, کبھی کون سا وفاقی وزیر آتا ہے, کبھی کون سا وفاقی وزیر آتا ہے, وہ یہ آ کے کہتا ہے کہ یہ حالات ہمیں ورثے میں ملے ہیں. یہ چیزیں پچھلے دور حکومت میں پچھلے 3.5 سال میں بگاڑ اتنا پیدا کر دیا تھا کہ چیزوں کو ٹھیک کرنے میں ٹائم لگ رہا ہے. ٹھیک ہے. ڈیرہ غازی خان سے جی ہمارے ساتھ محمد اکبر ہیں. محمد اکبر صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم کیسر بھائی اور آپ کی ٹیم کو بھی. وعلیکم السلام. بھائی جان معذور آدمی ہوں, ڈسیبل, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. اس ڈیرہ غازی خان سے چپڑاسی سے لے کر صدر تک اس شہر کو عہدہ ملا ہے. جی جی. یہ ظالم لوگ کبھی بھی ملک کا فائدہ نہیں سوچیں گے. اب قیامت شروع ہے, یہ ماریں گے ان کو. یہ 100 سال بیٹھے رہیں, 100 سال بعد الیکشن کریں, پھر بھی کچھ نہیں ہوگا ملک کا. یہ غریب آدمی کو آنے دیں. اگر یہ مخلص ہیں, جو بھی آئے اسے کہیں بھی اپنی جزا دکھاؤ کیا ہے. سب امیروں سے لے لیں پیسہ سارا, اسی ملک کا ہے, اسی ملک میں لے لیں, قرضہ اتاریں پہلے ملک کا. ٹھیک ہو گیا سر جی, بہت شکریہ آپ کا. یہ دیکھیں لوگوں کے پاس سوچ ہے, لوگ فکر رکھتے ہیں, لوگ شعور رکھتے ہیں, لوگوں کو سمجھ ہے کہ یار یہ جو ایلیٹ کلاس ہے نا, یہ ہمارے مسائل حل نہیں کر سکتی کیونکہ ان کو مسائل کا پتہ ہی نہیں ہے. یہ ہم لوگوں میں سے ہیں ہی نہیں ہیں. یہ تو سونے کے چمچ لے کے پیدا ہوئے ہیں. یہ تو اپنے معاملات انہوں نے شروع سے بہت اچھے دیکھے ہیں, ان کی زندگیاں تو بہت شایان شان طریقے سے گزرتی ہیں. تو یہ ہمارا مسئلہ کیسے حل کر سکتے ہیں؟ ہمارا مسئلہ تو وہی حل کرے گا جو ہم میں سے ہوگا, جو ہمارے حالات سے گزر کر آگے جائے گا, وہ چیزوں کو بہتر کر سکتا ہے. تو لوگوں کی سوچ آپ نے دیکھ لی, لوگوں کو پتا ہے کہ یار ان لوگوں سے پیسہ لو, ان سے ریکوریاں کراؤ اور ملک کا قرضہ اتارو. لیکن کیسر صاحب یہ بھی تو المیہ ہے جو ہمارا اس وقت سسٹم بن چکا ہے, اور یہ فنومنا پوری دنیا کا ہے اس وقت, یہ گلوبل فنومنا ہے کہ کوئی بھی غریب کا بچہ آگے نہیں آ سکتا. دیکھیں محنت پالیٹکس کے اندر ہم نے یہ چیزیں دیکھی ہیں. پاکستان کے اندر ہمارا ظاہری بات اتنی عمر نہیں ہے, لیکن جو سیاست کو اور جو ملکی معاملات کو جو تاریخ تھوڑی سی پڑھی ہے, اس کے مطابق یہ ہے کہ اس ملک کے اندر اس جو ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہے, جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے, اس کے اندر جمہوریت کبھی ہوئی نہیں ہے. اس کے اندر کبھی عدل و انصاف ہوئی نہیں ہے. اس کے اندر جو شخص پیسے جس کے پاس ہیں, جس کے پاس وسائل ہیں, جو بڑا زمیندار ہے, جو بڑا ٹھیکیدار ہے, جو بڑا انڈسٹریلسٹ ہے, وہ پارٹی بنا بھی سکتا ہے, وہ پارٹی چلا بھی سکتا ہے, اور وہ پارٹی کو مینج بھی کر سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس پیسے ہیں. میرے جیسا آدمی, آپ جیسا آدمی جس نے اپنے گھر کے معاملات چلانے ہیں اور اس کے پاس اتنے اضافی وسائل نہیں ہیں کہ وہ 20 یا 50 لوگوں کی خدمت کر سکے, خدمت کرنے سے مراد کہ ان کو ساتھ جوڑ سکے اور ان کے اخراجات بھی برداشت کر سکے, اور ان کو مختلف دھرنوں میں, مختلف جلسوں میں, مختلف ریلیوں کی شکلوں میں لے کے جا سکے, ان کے اخراجات جو ہے برداشت کر سکے, تو وہ سیاست نہیں کر سکتا. سیاست کے لیے سب سے بڑی شرط جو آج کل کے دور میں شروع سے رہی ہے, آپ کا مالدار ہونا بڑا ضروری ہے. آپ کے پاس پیسے ہوں گے, آپ کے پاس وسائل ہوں گے, تو تب آپ ویسے جنرل کونسلر کے الیکشن کو نہیں جیت سکتا. آج کل جو جنرل کونسلر کے لیے نشست کے لیے جو الیکشن کنٹیسٹ کرتا ہے, اس کے لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں. لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں. تو جو بندہ پیسے نہیں رکھے گا, اس کے وسائل میں پیسے کیسے اگر ہم بات کریں اسپیسیفک جو ہم ادویات کی قیمتوں میں اضافے کی بات کریں, حکومت کی جانب سے اگر ہم کہیں تو حکومت بڑا ایک تو ان کا یہ ہے کہ جی یہ ایک گرج آیا ہے تو بین الاقوامی ہے, کوئی نہیں مانتا اس بات کو. ہوگا انٹرنیشنل بھی بہت سی چیزیں مانتا کوئی نہیں اس کو. ہم اگر یہاں پر دو چیزیں ہیں,
पड़ोसी मुल्क भारत से अगर अच्छे ताल्लुकात इस्तवार होते हैं तो उधर से अद्वियात अगर आती हैं तो वो हमें 50 to 70% हमें सस्ती अद्वियात मिल सकती हैं। और अगर पाकिस्तान में ज़्यादातर अद्वियात की प्रोडक्शन हम खुद कफील हो जाएं अद्वियात के मामले में और प्रोडक्शन उसकी पाकिस्तान में ही करें, उस सूरत में भी हमें अद्वियात जो है सस्ती मिल सकती हैं। लेकिन जो टैक्सेस इन्होंने लगाए हुए हैं, जो खाम माल जो अद्वियात की तैयारी के लिए या मुख्तलिफ जो जान बचाने वाली अद्वियात हैं उनकी तैयारी के लिए जो खाम माल बाहर से मंगवाया जाता है उसके ऊपर इन्होंने टैक्सेस लगाए हुए हैं। और फिर अभी कुछ दिनों से ये भी बहाना बना हुआ है कि जी LCs बंद हैं और LCs बंद होने की वजह से अद्वियात की कीमतों में इजाफा बंद है। तो इसके ऊपर जरा रोशनी डालिएगा कि LCs क्यों बंद है, यही मेरा सवाल है आपसे। और फिर इसको आखिर रेगुलेट करने वाला जो इदारा है, पूरा एक मैकेनिज्म है, अद्वियात की कीमतें मुकर्रर करने वाला, तयन करने वाला, उसको रेगुलेट करने वाला, अद्वियात का मेयार चेक करने वाला, वो इसके ऊपर तवज्जो क्यों नहीं दे रहे। हमने देखा कोरोना के दिनों में एक पैनाडोल का पत्ता, भी पिछले दिनों की बात है और अभी तक चल रहा है, 20 रुपए का वो पत्ता आता है, 15 रुपए का आता है, तो वो 200-200 रुपए तक उन्होंने फरोख्त किया है। क्या वजूहत है? देखें, वजूहत बहुत सिंपल है इसके अंदर। हमारी प्रोडक्शन बहुत अच्छी है, हम लोग की सारी मेडिसिन, बहुत सी मेडिसिन यहाँ पे खुद आपको पता है तैयार करते हैं। कराची, लाहौर, पेशावर में भी कारखाने मौजूद हैं, हतार में बिल्कुल मौजूद हैं, इंडस्ट्रीज मौजूद हैं जो यहाँ पर मेडिसिन बनाती हैं। हमारे यहाँ जब इंडस्ट्रियलिस्ट को उसकी राह में रुकावटें होंगी या उसको, जिस तरह से आपने खाम माल का जिक्र किया, वो उसको मुकर्रर वक्त पर नहीं मिलेगा और उसकी जो लेबर जो जिसको वो तनख्वाह दे रहा होगा या जो जिसके ऊपर वो खर्चे कर रहा होगा उससे वो काम नहीं ले पा रहा होगा, तो फिर उसकी कोशिश ये होगी कि यार मैं जो माल बनाता हूँ मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा दाम पे फरोख्त करके अपना कम से कम नुकसान जो है ना बचा सकूँ, मैंने इस इंडस्ट्री को चलाना तो है ना। तो फिर वो इस चक्कर में, या बहुत सारे लोग तो गैर ज़रूरी मुनाफा लेने के चक्करों में, जो इसको कहते हैं ना कि ज़्यादा मुनाफे की लालच में वो ये काम करते हैं। लेकिन जहाँ पर हमारी गवर्नमेंट अगर खुद ठीक हो या हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स खुद ठीक हों और इनके साथ इनकी कोई साजबाज ना हो, अपने मामलात ना हो, क्योंकि आपको पता है कि इस तरह की चीज़ों के अंदर आपकी कमीशन, आपके लेन देन फिक्स होते हैं। तो अगर ऐसी चीज़ें ना हो तो फिर आप उनके ऊपर डंडा लेके खड़े होकर उनसे ज़बरदस्ती सारी चीज़ें करवा सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती के साथ सारी चीज़ें घुमा के आखिर एक आम आदमी के ऊपर उसका लोड पड़ता है, वजन पड़ता है आके, कि ना चेक होता है, ना इंडस्ट्रियलिस्ट उसको सस्ते दामों या उसकी एक्चुअल प्राइस के ऊपर बेचने को तैयार होता है। और जो मेडिकल स्टोर तक जब वो पहुंचती है मेडिसिन, तो मेडिसिन जब मेडिकल स्टोर पे आई तो मेडिकल स्टोर वाले के पास भी उसको पता है कि मेरी इसकी डिमांड ज़्यादा है और मेरे पास कम मिकदार में आई, तो मैं क्यों ना इसको महंगे दामों फरोख्त करके अपना ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकूं। मतलब ये पूरे सिस्टम के अंदर हमें फ्लॉज नज़र आएंगे, कहीं ना कहीं पे हमें जो है ना सिस्टम जो है वो लीक होता हुआ नज़र आएगा, पंचर होता हुआ नज़र आएगा। और ये सिर्फ मेडिसिन के अंदर नहीं है, हर जगह के अंदर, हर शोबे के अंदर, हर इदारे के अंदर आपको इस तरह की चीज़ें मिलेंगी। और यही बदकिस्मती है कि आज पाकिस्तान के ये हालात हैं। अटक से भी हमारे साथ कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब? जी उमर सैलवी साहब, कैसर तनवी साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। माशाल्लाह पब्लिक फोरम में आपने आज बड़ा अच्छा मौजू जो है वो जो चुना है कि बिल्कुल आज जो है, आजकल जो है हर बंदे की जिस तरह से महंगाई और बेरोजगारी जिस तरह से बढ़ गई है, गरीब आदमी की पहुंच से तो दवाएं पहले ही दूर थी। हम सुनते थे कि गरीब आदमी बेचारा दवाएं ना होने की वजह से वो दम तोड़ गया है। अच्छा। और अब तो जिस तरह से ये महंगाई बढ़ गई है, जिस तरह दवाएं, जिस तरह इनकी कीमतें बढ़ गई हैं, 100 गुना से 200 गुना तक ये बढ़ गई हैं। अब तो गरीब आदमी जो है वो आटा रोटी और अपना पेट भरने के लिए उसके पास रकम नहीं होती, दवाएं तो वो खरीद ही नहीं सकता। बाकी जिस तरह से अभी आपने मिसाल दी है कि ये पैनाडोल का पत्ता और इसी तरह सैनिटाइजर वगैरह और दीगर जो अशिया मुख्तलिफ बीमारियां आती हैं तो इनकी कीमतें जो बढ़ दी जाती हैं, शॉर्टेज हो जाती है। मैं तो ये समझता हूँ जी, मैं अपनी एक राय आपको सिर्फ देना चाहता हूँ क्योंकि आपके इस प्लेटफॉर्म से जो है ना वो पूरी दुनिया सुन रही है। मैं ये समझता हूँ कि ये हमारी गवर्नमेंट का जो है वो फेलियर है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट बेबस है। जब ये गवर्नमेंट हमारी जो है ये दवा साज कंपनियां जो जब इनके ऊपर थोड़ा सा इनको टाइट करती है, इनको थोड़ा सा, तो उस वक्त जो होता क्या है कि मसनूई किल्लत पैदा कर दी जाती है दवाओं की। और फिर अभी आपने खुद जैसे कि मिसाल दी है कि खाम माल जो है वो इनको उस तरह से प्रोवाइड नहीं किया जाता। अक्सर औकात हम सुनते हैं कि दवा साज कंपनियां जो है वो ये कहती नजर आती हैं कि हमें जो है फलां जो खाम माल है जो हमने इंपोर्ट किया वो हमारे तक नहीं पहुंच रहा, जिसकी वजह से इस किस्म जो ठीक है, बड़ा अहम पॉइंट उठाया जी हमारे कॉलर ने। इन्होंने कहा है कि जी अगर खाम माल भी आपको पूरा मिल रहा है और आपकी प्रोडक्शन भी ठीक जा रही है, लेकिन अगर वहीं पर जो मुतलका इदारा है वो अगर अद्वियात की को
ادویات کی قیمتوں کو کم کرنے کا حکم دیتا ہے تو یہ لوگ آگے سے اڑ جاتے ہیں اور جان بوجھ کر جو ہے وہ اس کی آگے لگا دیتے ہیں، بیریئر لگا دیتے ہیں. اپنی کمزوریاں ہیں. میں نے ابھی آپ کو اتنی لمبی تمہید باندھی شروع سے لے کے آیا کہ اداروں کے اندر لوگ کسی نہ کسی جگہ پر جو ہے سسٹم کو پینچر کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اپنے ذاتی مفاد کے لیے، کسی رشتہ دار کے مفاد کے لیے، کسی عزیز کے مفاد کے لیے. یہ معاملات ہر ادارے کے اندر ہر جگہ پر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں اور اس کی سب سے بڑی بدقسمتی آج ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہم لوگ میڈیسن کی بات کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ روٹی کھانی مشکل ہو گئی ہے. ایک عام روٹی جو ہے وہ 20 روپے اس کی قیمت ہو گئی ہے. تو غریب آدمی تو اس وقت 2 وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہے. اس کو تو باقی، اور اس کے گھر اگر بیماری پڑ جائے تو وہ کیسے چیزوں کو مینیج کرے گا؟ برے حالات ہیں، سب کو نظر آ رہے ہیں، سب کے سامنے. اگر حکومت اس کو جتنا مرضی اچھا کر کے پیش کرنے کی کوشش کرے، جو مرضی کرے. معصومانہ سا میرا سوال ہے، کالر بھی ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم جی. قصور سے ہمارے ساتھ عدیل ہیں. عدیل، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام عدیل اشرف ہے اور میں یوتھ اسمبلی فار ہیومن رائٹس پاکستان میں ڈسٹرکٹ قصور میں انفارمیشن سیکرٹری اور میڈیا ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہوں. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے. واحد K2 ٹیلی ویژن ہے جو اپنے ناظرین کو لائیو کال کے ذریعے اپنے مسائل اعلیٰ حکام تک پہنچانے میں مدد فراہم کرتا ہے. ٹھیک ہے. میں آپ کے پروگرام کے توسط سے آج کے پروگرام کے موضوعات پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ مہنگائی نے غریب عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے. ادویات کے ساتھ ساتھ ہر چیز مہنگی ہو چکی ہے. بجلی کی لوڈ شیڈنگ تو ہو ہی رہی ہے، ساتھ بجلی نہ ملنے پر بھی بھاری بل بھی ادا کرنے پڑ رہے ہیں. ہماری ایکسپورٹ بھی تقریباً بند ہو چکی ہے. ہر طرح کی بڑی بڑی فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں. قصور کے کیا حالات ہیں؟ آپ چونکہ یوتھ افیئر کے سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کو تو بڑا ہوگا اس معاملے. ہیلو جی. ہمارے سیاستدان، بیوروکریٹس اور دیگر حکام ملک کے نام پر قرضے لے کر اپنی عیاشیوں میں مصروف ہیں اور ملک کو قرضوں میں ڈبونے میں لگے ہیں. خود تو ملک سے باہر جائیدادیں بنا رہے ہیں اور عہدے ختم ہوتے ہی چلے جائیں گے. ہر ایک نے اپنی جائیداد، بیوی بچے ملک سے باہر رکھے ہیں. قرضوں کا بوجھ تو صرف عوام پر ہے. مہنگائی کا خاتمہ، بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کرنے کا دعویٰ کرنے والی سرکار بس عوام کو اچھا لولی. عدیل قصور صاحب، عدیل اشرف صاحب بہت شکریہ. قصور سے ہمارے ساتھ کالر تھے. آپ بات کر رہے تھے جس میں آپ نے کہا کہ جی یہاں پر 2 وقت کی روٹی کھانا مشکل ہو گیا ہے اور اگر بیماری گھر میں آ جائے تو اس صورت میں غریب بندہ کیا کرے گا. وہیں پر میرے ذہن میں اسی وقت ایک سوال آیا کہ عمران خان نے ایک صحت انصاف کارڈ کی سکیم متعارف کروائی تھی. اس کے تحت وہ ادویات بھی مفت لے رہے تھے، علاج بھی مفت کروا رہے تھے کسی بھی پرائیویٹ ہاسپٹل میں جا کر جو ان کو قریب علاقے میں میسر ہے. تو ابھی تو اس سکیم کو بھی بند کر دیا گیا ہے. اس کو فی الحال عارضی طور پر اس کے آگے میں نے کچھ سنا ہے اس بارے میں. اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. وہ بہت اچھا پروجیکٹ تھا اور اس کے اوپر کام بڑے اچھے سے ہوا. لوگ اس سے بہت زیادہ مستفید ہوئے اور جن لوگوں نے اس صحت انصاف کارڈ کے اوپر علاج کروایا، ہماری براہ راست ان سے بات چیت ہوئی. انہوں نے کہا جی کہ ہم لوگ یہ علاج افورڈ نہیں کر سکتے تھے اور اس سے ہمیں بہت سہولت ملی ہے. اور ابھی کچھ دن پہلے ہم نے دوبارہ ایک سروے کیا جس کے اندر کچھ لوگوں سے مزید معلومات لی گئی اسی صحت انصاف کارڈ کے حوالے سے. انہوں نے کہا جی بالکل کام کر رہا ہے اور ہم لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، ضلع بارکھان بلوچستان سے شیر احمد نامی کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. کیا کہنا چاہیں گے؟ سر اس وقت جو ہے مہنگائی کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں سر. جی فرمائیے. سر مہنگائی جو سر ضلع بارکھان میں دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. جو پرائس کنٹرول کمیٹی ہے وہ بالکل ناکام ہو چکی ہے. بے روزگاری بڑھ چکی ہے سر. اس وقت جو آٹے کا ٹھیلا ہے وہ 3600 سے 3500 سے 3600 تک سر مل رہا ہے. اچھا. دوسری جانب سر ایک چیک پوسٹ قائم کی گئی ہے پنجاب. مجھے بارکھان کے بارے میں بارکھان کے بارے میں مجھے یہ بتائیے گا کہ بارکھان میں ادویات کی فراہمی کس طرح سے ہے اور ادویات کی قیمتیں کس طرح سے ہیں؟ کیا ادویات جو قیمتیں اوریجنل ان کی اصل قیمتیں ہیں ان کے اوپر مل رہی ہیں؟ نہیں سر، یہ تو دن بدن جو ہے ادویات کی قیمتیں دن بدن بڑھ رہی ہے سر. اچھا. جو بے روزگاری اس وقت بڑھ چکی ہے سر، لیکن ادویات کی قیمتیں جو دن بدن بڑھ رہی ہے کیونکہ بولے سر بارکھان پہلے بھی بے روزگاری ہے اور دوسری جانب یہ ڈاکٹروں کی کمی ہونے کی وجہ سے اور دوسری جانب جو بڑھ رہی ہے قیمتیں تو اس وجہ سے عوام کو شدید جو ہے مشکلات کا سامنا ہے. یہ آپ نے ڈاکٹروں کی کمی کی بات کی، مجھے بتائیے گا کون سا ہاسپٹل ہے آپ کے ایریے میں؟ ٹھیک ہے جی. شیر احمد ضلع بارکھان سے تھے. بارکھان کے بارے میں شاید آپ ان سے پوچھتے ہیں بارکھان میں میڈیسن کی کیا صورتحال ہے. بارکھان کو پاکستان سے باہر ہے
بارکھان کے اندر بھی یہی حالات ہیں جو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے اندر ہیں. ملک کے کسی حصے، ملک کے کسی کونے کے اندر جائیں گے اس وقت آپ کو اچھائی کہیں سے نظر نہیں آئے گی. میں آپ کی اس بات سے اختلاف کروں گا. آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، اسلام آباد میں ایک دوائی اگر آپ کو یہاں سے نہیں مل رہی تو دوسرے چوک سے مل جائے گی، اس سیکٹر سے مل جائے گی، فلانی دکان سے، بہت سارے آپشنز ہیں آپ کے پاس. مہنگائی کی بات کریں، بارکھان میں دوائی ادویات مہنگے بھی نہیں مل رہی ہیں. چلو مہنگی ہونا ہے تو ہے، وہ اس کا ایک اور مسئلہ ہے، وہ اس کا ایک اور مسئلہ ہے. لیکن وہ جو مہنگائی کی یا جو ادویات کی قیمتوں میں اضافہ ہے نا، وہ پورے پاکستان کے اندر ایک ہی جیسے حالات ہیں. حویلیاں سے بھی ایک کالر ہیں جی، سردار ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، کیا حال چال ہے؟ سر خیریت، فرمائیے کیا کہنا چاہیں گے؟ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے دونوں بھائی؟ الحمدللہ سر جی. بس آپ لوگوں کی مہربانی، یہ پبلک کو لے رہے ہیں سر. ہاں جی، ہماری درخواست یہ درخواست کس سے کریں، روئیں کہاں پہ، کس کے آگے فریاد کریں مہنگائی کے خلاف. دوسرا یہ ہمارے ساگڈار صاحب آئے تھے بڑے دھوم دھام سے، 3.5 سال باہر گزار کے پاکستان کے کہ میں جاؤں گا اور جا کے ڈالر کنٹرول کروں گا، تو انہوں نے یہ الفاظ بھی استعمال کیے تھے کہ میں نے ڈنڈا ابھی نہیں اٹھایا. شاید آپ کو یاد ہو. یاد ہے، بہت اچھے سے یاد ہے، اچھے سے یاد ہے. آج یہ ملک کے ساتھ جو کچھ انہوں نے آ کے کیا ہے، اس کا ذمہ دار ہم لوگ، غریب پبلک تو نہیں ہے، یہ خود ذمہ دار ہیں. اس کی سزا ہونی چاہیے ان کو. ٹھیک ہو گیا سر، بہت شکریہ آپ نے کال. بہت شکریہ، بہت شکریہ. یہ دیکھیں کون جا کے کہاں پر کیسے اپنی اس بے بسی کی لاچاری جو حالات بن چکے ہیں اس وقت، کہتے ہیں کہاں پر جا کے اپنا رونا روئیں. میں نے حکمرانوں کا ذکر شروع میں کیا کہ وہ اس وقت خود جو حکمرانی کر رہے ہیں وہ نک و نک ہیں. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے نظام کو کس طرح سے ٹھیک کرنا ہے، ہم نے چیزوں کو کیسے آگے لے کے جانا ہے. ایک طرف اپوزیشن کا بہت پریشر ہے، ایک طرف اداروں کا بہت پریشر ہے، ایک طرف ہماری جو حکمران ہیں وہ اس سٹیج کے اوپر آ کے انہوں نے اس حکومت کو سنبھالنے کی کوشش کی جس وقت اس کے حالات ویسے ہی ٹھیک نہیں تھے، اور اب وہ مزید اس کو دلدل میں جو ہے نا لے کے جا رہے ہیں. چیزیں ان کی کنٹرول سے باہر ہو چکی ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا. اور اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ جب حالات مشکل ہوتے ہیں تو آپ کا ویسے تو ہمارے بہت برادر اسلامی ممالک ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا وہ ہمارے ساتھ مدد کو تیار ہوتے ہیں. کل بھی ہم نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ جو ہیں یو اے ای کے، انہوں نے رحیم یار خان میں آ کے لینڈ کیا. اس کی وجہ پتہ تھی آپ کو کیوں؟ میں کالر ایک لے لیتے ہیں، لاہور سے ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم جی، کون صاحب؟ وعلیکم السلام، صوبان افخر لاہور سے بول رہا ہوں میں. جی صبحان صاحب، کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں یہ بڑھتی ہوئی مہنگائی سے ہر آدمی متاثر ہے. ایک صحت کارڈ کی سہولت دی گئی، وہ بھی کہیں اتھینٹک ہے کہیں نہیں. ایک عوام میں صحت کارڈ کے جو اصول ہیں اجاگر کریں تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے. ہماری قوم میں تقریباً ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے یہ بہت بڑی اپنا یہ حادثہ ہی کہیں گے اس کو کہ آپ لوگ جو ہے نا، اب آپ کا چینل ایسا ہے کہ جس کے اوپر پبلک کے لیے نمبر آپ نے اڈاپٹ کیا ہے اور پبلک اپنی فریاد جو ہے نا وہ آپ کو حاتم اعلیٰ سمجھتے ہوئے کر رہے ہیں. بالکل. لہٰذا یہ ایک بہت بڑا سہارا ہے. تمام چینل کو چاہیے کہ 1 گھنٹے کی نشریات پبلک کے لیے نمبر 1 دیا جائے تاکہ یہ کہ جو لوگ مہنگائی کا ماتم کر رہے ہیں اس کے بارے میں کچھ حکمرانوں کو شرم آئے. اب میرا دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت مرنا بھی مشکل ہو گیا ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں ایک شخص کو سن رہا تھا، میرے ذہن سے ان کا نام نکل گیا، اب مجھے یاد نہیں ہے، کل کی بات ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ میں قبرستان کے پاس سے گزرا، قبرستان کے اوپر ایک قبرستان کی انٹرسٹ پہ ایک بورڈ لگا ہوا تھا کہ اگر کسی کے پاس کفن دفن کے لیے پیسے نہیں ہیں یا قبر کی کھدائی کے لیے قبر آپ نہیں لے سکتے تو مجھ سے رابطہ کریں. مطلب کہ حالات ایسے ہیں کہ لوگ اس وقت اپنی پیاروں کو دفنانے کے لیے بھی معاملات بہت سخت ہو چکے ہیں. مہنگائی ہے، برے حالات ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں ہے. حکومت بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کرتی ہے، حکومت مانتی ہے کہ جی چیزیں بہت بگڑی ہوئی ہیں، لیکن امید دلاتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں لوگ انشاءاللہ چیزوں کو بہتر کریں گے. میں ذکر کر رہا تھا برادر اسلامی ممالک کا. ایک کالر کو لے لیتے ہیں پہلے. السلام علیکم جی، نوشہرہ سے ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، کیا نام ہے آپ کا؟ برادر ساجد خان نام ہے میرا، ادھر نوشہرہ کے پی سے بول رہا ہوں. جی فرمائیے. سر آپ کی بڑی انٹرسٹ ٹاپک ہے لیکن اس کے لیے گھنٹوں چاہیے. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. اور میرا تھوڑا 2 باتوں میں وہ کر دیتا ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ
ہمارے ملک میں سب کچھ ہے وافر مقدار میں، آٹا، چینی، گھی، سب کچھ، لیکن بلیک میلنگ، یہ جو ذخیرہ اندوزی ہے اور جو گڈ گورننس نہیں ہے، اس کی وجہ سے لوگ چیزیں اسٹاک کر دیتے ہیں اور عوام کو مشکلات اٹھانی پڑتی ہے. جس طرح پچھلے گورنمنٹ میں بند فلور ملوں کو آٹے کے پرمٹ جاری کیے گئے، سرکاری آٹا جاری کیا گیا ہے اور وہ بندر بانٹ ہوتی رہی ہے. تو پھر احتساب میرے خیال میں ہر ایک دوسرے کو بلیم کرتے ہیں اور حل کوئی نہیں ہے. سیاستدانوں کے پاس اس کا حل موجود بھی نہیں ہے. سیاستدان اگر حل نکال سکتے ہیں تو سنجیدہ نظر نہیں آتے، اور اگر تو کیسر صاحب آپ بھی کنفیوز ہی کر رہے ہیں، پھر حل کس کے پاس ہے؟ ہم نے کس کے پاس جانا ہے آخر؟ ابھی میں نے آپ کو کیا کہا کہ بے بس نظر آ رہی ہے حکومت. پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی ہماری مدد کے لیے آ جاتا تھا، ہم لوگ مدد لے کے کم از کم اپنے 2-4-6 مہینے ٹپا دیتے تھے. ایسے ہی ہوتا تھا نا کہ یہ ملک جب سے بنا، اس ملک کے اوپر تو قرضوں کا یہ لغار رہی، کبھی کس کے نام پر لیے، کبھی کس کے نام پر لیے، کبھی کس نے لیے، کبھی کس نے لیے، کبھی جرنیل آئے، کبھی سیاستدان آئے، کبھی کون سا نعرہ لگایا، کبھی سیلاب آیا، کبھی زلزلہ آیا، کبھی کون سا معاملہ ہوا، کبھی کیا ہوا. ہم لوگ کسی نہ کسی طریقے سے باہر سے پیسے اکٹھے کر کے لاتے رہے ہیں اور ابھی بھی ہماری کوشش یہی ہے. لیکن یہ بات بڑی صاف ہے کہ ملک جو ہے وہ چندوں پہ یا ملک مدد کے ساتھ یا سہاروں کے ساتھ نہیں چل سکتا. بیساکھیاں آپ نے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھی ہیں. محمد حنیف ہیں جی، بلوچستان سے بات کر رہے ہیں. بلوچستان کے کس شہر سے بات کر رہے ہیں محمد حنیف صاحب؟ خوش آمدید آپ کو. سر میں وعلیکم السلام، بارخان سے بات کر رہا ہوں. اچھا، بارخان سے. پروگرام دیکھ رہے تھے تو دیکھیں سر، جہاں تک آپ نے چندے کی بات کی ہے، دیگر فیسلٹیز کی بات کی ہے، صحت کی بات کی، کافی زیادہ جو ہے بارخان میں بالخصوص صحت نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور لوگوں کو کے پاس غربت اس حد تک آ گئی ہے کہ صبح کی ہے تو شام کی نہیں ہے، شام کی ہے صبح کی نہیں ہے. اور باقی انتظامیہ کی جانب سے اپنی پرائز لسٹیں جاری کی گئی ہیں، محکمے چلائے گئے ہیں. اب غریب کی پہنچ سے ہر وہ چیز دور ہوتی جا رہی ہے. وہ بے بس ہو گیا بیچارہ، نہ تو کوئی مزدوری مل رہی ہے، نہ دیہڑی مل رہی ہے. سسٹم ہی الٹ چل رہا ہے. بالکل یہی حالات ہیں، یہی حالات ہیں. دیکھیں میں کیا کہتا ہوں سر، صاحب 75 سالوں میں ہم نے یہی معاملات دیکھے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں کہ سیاستدان، میں کنفیوز نہیں کر رہا. ہوپ جو ہے نا ہمیں، وہ ہمارے اداروں سے ہونی چاہیے، ہمارے معاملات سے ہونی چاہیے کہ ہم نے ایک طرف لگانا ہے اس ملک کو. اس ملک کے یہ جو معاملات آج 75 سالوں میں بگڑے ہیں، یہ 2-4-6 مہینے 2-4 سال کی بات تو نہیں ہے نا یار. یہ معاملات ایک دم سے جو ہے آپ کہیں گے خراب ہو گئے، ایسا نہیں ہے. 75 سالوں کی اس کے اندر لوگوں کی کارستانی ہے. میں یہاں پر ایک تھوڑا سا، یہاں پر ہم بلیم گیم کھیل رہے ہیں، یہاں پر شاید ہم بھی کہیں پر ذمہ دار ہیں. میں آپ کو ایک تھوڑا سا اپنے ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. نہیں رہی کبھی بھی، میں اپنا ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. عوام کتنی ایک رسپانسیبل ہے. میں کل پرسوں کی بات ہے، گھر کے لیے میں مالٹے لے کر گیا. مجھے ایک پلی اس نے دی، 650 روپے کی پلی دی. اچھے مالٹے اوپر تھے، مطلب وہ اچھا خوبصورت مالٹا اوپر پڑا ہوا تھا، کینو مالٹے تھے. اچھا جب میں لے کر گیا 60 مالٹے اس نے مجھے دیے 650 روپے کے. 60 مالٹے اچھے دیے. پھر تو اوپر سے میں سرگودے سے لیے نا، سرگودے سے. اچھا میں نے اوپر سے جب نکالے نا تو وہ 60 میں سے 30 مالٹے جو ہیں وہ اینڈ پر وہ کیرے والے مالٹے ہی ہوتے، چھوٹے وہ اینڈ پر وہ والے نکلے. اور اس نے مجھے گارنٹی دی جی کہ سر جی ہر ایک مالٹا ایسا ہی ہوگا، بہترین مالٹا ہوگا. سر جی ہم بھی تو خود ہی ایسے ہو گئے نا. یہ تو ہم نے ہمیشہ یہ بات کی کہ کسی نہ کسی جگہ پہ ہم سب کا قصور ہے. لیاقت پور سے بھی ایک کالر ہے، ہم سے ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی، لیاقت پور سے کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام سر، لیاقت پور سے جمشید سمد بات کر رہا ہوں. جمشید سمد، کیا کہنا چاہیں گے؟ سر مہنگائی کا یہ عالم ہے جو پچھلی حکومت گئی ہے عمران خان صاحب وزیر اعظم سے، اس کے دور میں نا 700-750 روپے گھی چل رہا تھا. اچھا عوام بہت پریشان تھی. کچھ دنوں بعد پھر حکومت تبدیل ہو گئی تھی. اس کے بعد وزیر اعظم بنا تھا شہباز شریف، اس نے باہر سے گھی منگوایا تھا، گھی کے ریٹ کم ہو گئے تھے. اب آج کل دیکھ لیں دوبارہ جو ہے نا آٹے کے لائنیں لگی ہوتی ہیں. اس کے بعد عوام بہت پریشان ہے، خودکشیاں کرنے پر مجبور ہے. اور ادویات مہنگی تو جو بھی ہے ٹھیک ہے، لیکن وہ مل بھی نہیں رہی. بلیک میں اسٹور والے کہتے ہیں منگوانی پڑے گی، پیسے جمع کرا دیں. اب عوام کا بھی برا حال ہے، حکمرانوں کو کیا کہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی جمشید سماد صاحب. کیسر صاحب، میں ہر بندہ کو قصوروار ہے. آپ کو مالٹوں میں اس نے چونا لگا دیا. نہیں مطلب میں نے ایک مثال دی ہے، میں ضروری نہیں ہے کہ میں اس چیز ہر کو جگہ کرنا چاہوں گا. یہ بہت ساری غلطیاں، بہت معمولی سی چیز ہے نا. ہاں اخلاقیات کی بات ہے.
یہ ریسپانسبلٹی کی بات ہے, ایمانداری کی بات ہے, ذمہ داری کی بات ہے. آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر رہتے ہیں, آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر رہتے ہیں اور بہت فخریہ کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں, اور یہ ملک کلمے کے نام پر بنا ہے, کلمے کے نام پر بنا ہے. تو اور پھر ہم اس ملک میں رہ کر بحیثیت عوام یہ حرکتیں کر رہے ہیں تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ وہ فلانا سیاستدان چور ہے, تو فلانا لٹیرا ہے, تو فلانا ڈاکو ہے. جیسی عوام ویسے حکمران, تو پھر ہم یہ تو اس کی اولین بہترین مثال ہے آپ کے سامنے. تو پھر ہم کیوں, ہم لوگوں کو کیوں, ہمارے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے, ہمارے پاس اور آپشن کوئی نہیں ہے. ہم لوگ بے بس ہیں, ہم لوگ کہتے ہیں کہ اپنی چیخ و پکار جو ہے نا یہ کسی نہ کسی رنگ کے اندر پیش کرتے جائیں بس. ٹھیک ہے, ٹوبا ٹیکسنگ سے جی ہمارے ساتھ کالر ہیں, کون صاحب ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, نذیر بول رہا ہوں ٹوبا ٹیکسنگ سے. جی فرمائیے گا سر, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. سر آپ نے مالٹوں کی بات کی, میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ٹوبا ٹیکسنگ ہاسپٹل کے سامنے نا میڈیکل سٹور ہے. ٹھیک ہے. وہ ہمارا ایک دوست تھا, اس کی وائف داخلہ ادھر, اس کو نا پھیپھڑوں کا مسئلہ ہے. وہ ڈاکٹر نے بولا کہ آدھے گھنٹے میں یہ انجیکشن آپ لے کے آئیں جلدی جلدی. ٹھیک ہے. ہم ہاسپٹل کے باہر گئے, ایک میڈیکل سٹور تھا اس کے پاس. ٹھیک ہے. اس نے وہ ٹیکہ دیا جی, اس پہ قیمت لکھی ہوئی تھی 5800 روپیہ. ٹھیک ہے. اس نے دیا 20,000 کا. او مائی گاڈ. ٹھیک ہے, تو 20,000 کا کہہ رہا تھا, ایک ہی پڑا ہے میرے پاس, وہ 6 لگنے تھے شاید, وہ کورونا کی ویکسین کا کوئی ہے انجیکشن. وہ اس نے کہا کہ ایک ہی میرے پاس پڑا ہے, باقی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, وہ بھائی پوچھ کے آ گیا, اس نے 20,000 کا ایک لے لیا. دوبارہ میں گیا, میں نے کہا یار یہ ٹیکہ لینا ہے, کتنے کا ہے؟ کہہ رہا جی ہمارے پاس ہے ہی نہیں ہے. میں کہا یار آپ نے دیا تو ہے, اگر مل جائیں گے آدھے گھنٹے بعد. میں کہا قیمت پرائس کیا ہے اس کی؟ کہنے لگا جی یہ تو دیکھ کے پتہ چلے گا جب آئے گا. ٹھیک ہے. وہ مالٹوں کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے مالٹے لیے, وہ اوپر سے اچھے تھے, اگر جس کا دا لگتا ہے نا جہاں کہیں, جس کا جہاں پر دا لگتا ہے وہ لگا رہا ہے. ٹھیک ہو گیا سر جی. ٹوبا ٹیکسنگ سے ہمارے ساتھ کالر تھے, بڑی سنہری بات کی ہے کہ دا لگی دی گل ہے, جتھے جدہ دا لگے بس کم پا دیو. ٹھیک ہے, دا لگتا ہے نا تو پھر سیاستدانوں نو کیوں گالیاں دیندے لوگ. اچھا جی, بجلی کے اوپر بات کرتے ہیں, بڑا اگلا بھی بڑا ٹاپک دلچسپ ہے ہمارا جی, اور میں سمجھوں گا عوامی مسائل ہیں یہ, تو عوام کی بات ہے ساری. بجلی کی جی ہم نے دیکھا کہ ایک بریک ڈاؤن ہوتا ہے, 14 سے 15 گھنٹے بجلی بحال نہیں ہوتی, جزوی طور پر بحال ہوتی ہے. کئی ایک علاقوں میں کئی ایک فیڈر اور کئی ایک گریڈ سٹیشن جو ہیں ان کو بحال کیا جاتا ہے. ہوا کچھ یوں, جن لوگوں کو نہیں پتا, ہمارے پاس بجلی جو ہے وہ ایک فریکوینسی کے اوپر ٹریول کرتی ہے, اور سارا سسٹم چاہے وہ گلگت سے لے کر گوادر تک, خنجراب تک, جتنا بھی سسٹم ہے وہ نیشنل گریڈ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. سیپریٹ سسٹم کوئی بھی نہیں ہے, ایک نیشنل گریڈ ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہے تمام سسٹم, اور ایک فریکوینسی کے اوپر بجلی ہماری کام کرتی ہے جو کہ 50 ہرٹز ہے, اور 50 ہرٹز سے ایک پوائنٹ اوپر چلی جائے یا اس سے نیچے آ جائے تو وہ گریڈ یا وہ جو فیڈر ہوتا ہے وہ آٹومیٹکلی ٹرپ کر جاتا ہے. جب ایک فیڈر ٹرپ کرتا ہے یا ایک گریڈ ٹرپ کرتا ہے تو اس کا لوڈ آٹومیٹکلی دوسرے فیڈر کے اوپر یا دوسرے گریڈ کے اوپر چلا جاتا ہے, اور اس طرح سے اگر وہ دوسرا فیڈر اس کا لوڈ نہیں اٹھا سکتا تو وہ اس طرح سے ٹرپ کر جاتا ہے. اور اسی طرح سے ہوا کہ ایک فیڈر ٹرپ کیا, اس میں فریکوینسی اوپر نیچے ہوئی تو وہ ایک کا لوڈ دوسرے کے اوپر آیا, اس نے ٹرپ کیا, پھر آگے ٹوٹل جو ہمارے 8 گریڈ سٹیشن ہیں وہ ٹرپ کر گئے, جن میں ایک پشاور میں ہے, ایک سندھ میں ہے, ایک بلوچستان میں ہے, اور 5 جو ہیں وہ پنجاب میں ہیں. تو وہ ایک ایک کر کے 8 گریڈ سٹیشن جو ہیں وہ ٹرپ کر گئے. اب ٹرپ ہوئے, اتنا وقت کیوں لگا یہ بھی ایک بڑا سوال ہے. اس وقت میں یہ ہے کہ جب آپ کے پاس بیک اپ تو ہے نہیں, 10,000 میگا واٹ آپ کی طلب ہے اور وہ بھی پوری نہیں ہو رہی ہے, تو بیک اپ کیسے ہوگا, کہاں سے ہوگا بیک اپ؟ تو اس بیک اپ کو پورا کرنے کا یہ ہے کہ جو آپ کی انرجی پروڈیوسنگ سینٹرز ہیں, جس میں آپ کے آ جاتے ہیں تربیلا ڈیم, منگلا ڈیم, اس کے بعد آپ کی جو اٹامک انرجی کے تھرو جو آپ کے بجلی بن رہی ہے, اور پھر جو ونڈ پاور کے تھرو بن رہی ہے, یا ورسک ڈیم کے تھرو جو بن رہی ہے, تو ان سے وہ توانائی کے سورسز ہیں آپ کے, ان کو ریسٹور کیا جاتا ہے, ان کو دوبارہ سے فنکشنل کیا جاتا ہے, اور آہستہ آہستہ کر کے اب ورسک ڈیم ہے خیبر پختونخوا میں, اور اوپر سے منگلا ڈیم ہے, تو وہاں پر چونکہ پانی کا اخراج اس وقت کم ہے, سردیاں ہیں, برف جمی ہوئی ہے, پانی کا اخراج ہے نہیں, تو وہاں سے بہت کم بجلی جو ہے اس وقت پیدا ہو رہی ہے. ورسک ڈیم سے جو بجلی پیدا ہو رہی ہے
وہاں پر انہوں نے کیا کیا کہ اس کو سٹارٹ کیا، اور سٹارٹ کرنے کے بعد انہوں نے اسلام آباد کے کچھ علاقوں کو جزوی طور پر بحال کر دیا۔ لیکن چلو یہ مسئلہ تو نکل گیا، اب جو غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اس کا آج کیسر صاحب آپ نے بھی کچھ نمبرز شیئر کیے، آپ نے بھی کچھ افسروں سے بات کرنے کا کہا، تمام سے بات جب میں نے کی، ایک ڈپارٹمنٹ کا افسر کہتا ہے کہ جی آپ دوسرے ڈپارٹمنٹ کے افسر سے بات کریں، یہ میرے انڈر نہیں آتا، دوسرے سے جب میں نے بات کی تو اس نے کہا جی آپ اس سے بات کریں۔ خرم دستگیر صاحب کا نمبر ڈائل کیا، خرم دستگیر صاحب نے کی ہیلو، میں نے کہا سر جی K2 ٹیلی ویژن سے بات کر رہا ہوں، عمر سیالوی، تو آج آپ کا موقف چاہیے، وہ فون ان کا بند، کیوں؟ کون ذمہ دار اگین؟ میں نے آپ سے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ بات کہی ہے کہ اس وقت حکمران، ہمارے وزراء، ہمارے ایک لمبی فہرست ہے مشیران کی اور وزیران کی، اور پرائم منسٹر جو ہیں ہمارے، ان کی ایک بڑی ٹیم کام کر رہی ہے اس ملک کو بچانے کے لیے۔ اچھا کالر ہے ہمارے ساتھ ایک، السلام علیکم جی، کون صاحب اور کہاں سے؟ جی السلام علیکم سر، کیسے ہیں سیالوی صاحب؟ جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک، کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں یاسر بات کر رہا ہوں الپنڈی سے۔ جی یاسر صاحب فرمائیے۔ کیا حال ہے سر، ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ۔ سر مہنگائی کی بات ہو رہی ہے، یہ انفلیشن کی، تو کرنٹلی مہنگائی پہ تھوڑا سا اس کو ہائی لائٹ کرے، کافی چیزیں ہم تو جاتے ہیں بازار میں، کافی چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ جی۔ اچھا جی، تو ایک بڑی ٹیم ہے جو اس ملک کو بچانے کے لیے، اس کے مسائل کم کرنے کے لیے، اس کے حالات بہتر کرنے کے لیے، اس کو ترقی کی راہ پر ڈالنے کے لیے، اس میں ترقیاتی پروجیکٹ شروع کرنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ ایک بڑی لمبی لسٹ ہے ہماری وزراء کی، مشیران کی، جس میں نے پہلے کہا، اس میں ہی ایک نام ہے خرم دستگیر صاحب کا، جو کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے وفاقی وزیر ہیں برائے توانائی، اور اب آپ کی فون کال کے اوپر وہ آپ کو موقف دینے کے لیے ان کے پاس اتنا وقت تھوڑی ہے کہ وہ آپ کو بتائیں گے کہ جی کہ کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، اور کیا میں اس کے لیے کر رہا ہوں۔ وہ تو کام کر رہے ہیں، جب کام کر رہا ہوتا ہے بندہ تو کسی فالتو بندے کو یا کسی فالتو بات کے اوپر تھوڑے رسپانس کرتا ہے۔ یہ رویے بنا دیے گئے ہم نے کہ اپنی غلطی کو ماننا نہیں ہے، اور اپنی غلطی کو دیکھیں، سب سے بڑی بات کیا ہے، آپ کو مواقع مل گئے ہیں۔ میں نے پروگرام کے شروع میں کہا کہ ہم لوگ روزانہ دیکھتے ہیں، کور کرتے ہیں، دکھاتے ہیں اپنے دیکھنے والوں کو کہ ایک وزیر جاتا ہے، دوسرا آتا ہے، دوسرا جاتا ہے، تیسرا آتا ہے۔ ایک صبح میں آیا، اس نے کہا جی چلو جی تھوڑا سا میں کم بولا تھا، شام کو دوبارہ آؤں گا۔ ٹھیک ہے، وہ آ کے اپنی باریاں لگا کے پریس کانفرنس کر کے عوامی تو بات کری کیوں نہیں رہا، مسائل کی تو بات کری کیوں نہیں رہا، اپنا موقف پیش کرنے چلے جاتے ہیں، تو ہم ہماری یہ کیمراز دکھاتے ہیں ان کو، سوال جواب سیاسی جواب کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایبٹ آباد سے کالر ہیں جی سردار جلیل، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سردار صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ الحمدللہ جی، میں یہ کہنا چاہوں گا، میرا ایک پیشنٹ تھا ایبٹ آباد DH2 ہاسپٹل میں، ٹھیک ہے، صاحب نے بولا ہے اس کی HB آئی تھی، تو آپ ایسا کریں بلیک بیگ لے کر آئے آؤٹ گیٹ کے، تو میں 4 فارمیسی پر گیا ہوں، انہوں نے کہا کہ آپ کو گیٹ 60 ملے گی۔ ٹھیک ہے سردار جلیل صاحب، آپ کی آواز کٹ رہی ہے، دوبارہ سے کسی اچھے سگنل والی جگہ پر جا کر کال کیجئے تاکہ آپ کی بات واضح ہو سکے۔ بڑی اہم بات کر رہے تھے آپ سر۔ وہ میڈیسن کی دستیابی کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ نہیں، ایک سے دوسرے سے کر نہیں ملی مجھے۔ میں کہہ رہا تھا کہ یہ ہمارے وزراء جو ہیں، جن کے پاس کئی ایسے مشیر ہیں جن کے پاس محکمے بھی نہیں ہے، لیکن تنخواہیں اور مراد پوری حاصل کر رہے ہیں، تو اس وقت ان کے پاس یہ ان کو نہیں پتا کہ ہم نے کرنا کیا ہے، کیسے کرنا ہے، حالات کیسے بہتر ہوں گے، لیکن ان کو یہ پتا ہے کہ ہم نے مدت پوری کرنی ہے، ڈنگ ٹپاؤ پروگرام ہے، بس حالات آپ کے سامنے ملک کے اندر کیا ہیں۔ لیکن اس سے بڑھ کے ایک پریشانی والی یہ صورتحال ہے کہ اگر ہم لوگ الیکشن کی طرف جاتے ہیں، انتخابات ہو جاتے ہیں، تو پھر ہمارے کیا یہ معاملات حالات ایک دم سے بہتر ہو جائیں گے؟ نہیں، اس کی گارنٹی بھی کوئی نہیں کراتا، اور نہ یہ ممکن ہے۔ اگر کوئی یہ بات کرتا ہے تو وہ بھی جھوٹ بولتا ہے، وہ سچ نہیں بولتا۔ جس سے میں نے پہلے کہا نا کہ ضرورت کے تحت سچ بولتے ہیں، پورا سچ نہیں بولتے ہیں۔ جام پور سے ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم محمد ساجد صاحب، کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا کال کٹ گئی ہے جی، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پاس آگے کا پلان کوئی نہیں ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ اچھا کیسر صاحب، وہ تو ٹھیک ہے، باتیں ہیں، مطلب وہ چل رہی ہیں، تو اوورآل اگر بات کریں، یہ جو اسپیسیفک بجلی کی ہم بات کر رہے ہیں لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے، ایک بڑا مسئلہ ہے۔ لوڈ شیڈنگ ابھی آپ نے دیکھی کہ سردی کا موسم ہے، بجلی کے استعمال بہت کم ہے، اے سی بند ہیں،
فریجز بند ہے, مطلب کہ آپ کا جو استعمال جو گرمیوں کے اندر یا آپ کا استعمال جو اپریل مئی جون جولائی اگست کے اندر ہوگا اس کا تو 30% بھی نہیں ہے. تو اس وقت حالات آپ یہ فیس کر رہے ہیں, تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں آگے کے جو نتائج ہیں وہ آپ عکس کر لیں کہ آنے والے دنوں میں اگلے 2-4-6 مہینوں کے اندر آپ کو کس قسم کی بدترین لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑے گا. ہمارے ساتھ جی موجود ہیں ہری پور سے دلاور صاحب, کیا کہنا چاہیں گے؟ دلاور یہی کہنا چاہے گا, یہ ملک میں اتنی مہنگائی, دوائیاں مہنگی, ہر چیز مہنگی ہے, اس میں تو عوام تو ہے ہی قصوروار, بیچ میں سیاستدانوں کے پیچھے بھاگتی دوڑتی ہے. ٹھیک ہے, پہلے تو ان کے پیچھے جانا چھوڑ دے, جتنے بھی سیاستدان ہیں سارے کو ایک بکسے میں بند کر جائیے, میں اس کے حوالے کر دیا جائے, ملک کے قرضوں کی جان دیے رہے آپ کے قرضے, ملک کی جان چھوٹ جائے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی دلاور صاحب نے آپ نے کہہ دیا. اچھا کیسر صاحب, گرمیوں آپ نے بڑا دیکھیں, آپ میٹھے میٹھے الفاظ لہجے میں بڑی ضروری بات کر جاتے ہیں, اور میرے دل میں سوال ایک جو ہے وہ بچوں والا اٹھاتا ہے. میں نے پچھلے دنوں ایک پڑھا ہے کہ پاکستان میں جو گرین انرجی سسٹم ہے اس کو مطلب امپلیمنٹ کروایا جا رہا ہے, اور اس کا بڑا سورس ہے سولر انرجی. اور سولر انرجی کا ایک بڑا سیاستدان ہے جس کا صاحبزادہ ہے, جس کا کانٹریکٹ ہوا ہے ترکی کی کمپنی کے ساتھ جو سولر پینل بناتی ہے, اور وہ سولر پینل جو ہے وہ ایک بڑے سیاستدان کے صاحبزادے ہیں جو پاکستان میں لے کر آنے کے ذمہ دار ہیں, یا پاکستان میں سولر فروخت کرنے کے ذمہ دار ہیں. تو کیا یہ اس کاروبار کو چمکانے کے لیے تو نہیں ہے, کیونکہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ عروج پر پہنچی ہوئی ہے, پھر جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, جو بجلی پرووائڈ کی جا رہی ہے, اس کا بل بھی ہزاروں میں آ رہا ہے. مطلب گرمیوں کے دن ہے اور 10-10 ہزار روپے, 15-15 ہزار سردیوں کے دن ہے, سردیوں کے دن ہے, تو یہ بل تو گرمیوں میں 40-40 ہزار تک آئے گا. تو مجھے ذرا یہ بتائیے گا, آپ کو بجلی ملے گی نہیں اور آپ نے بل لازمی ادا کرنا ہوگا. آپ نے سولر پینل دیکھیں, غریب آدمی افورڈ نہیں کر سکتا, غریب آدمی کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر کے لیے سولر کا بندوبست کرے. اس سے وہ غریب سے مراد متوسط طبقے کا سرکاری ملازم جو ہے, ان کے پاس نہ تو اتنے بڑے گھر ہوتے ہیں, نہ وہ اتنے بڑی یکدم جو ہے جس کو کہتے ہیں کہ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں ایک دم سے کہ 5-7-8 لاکھ روپے کا خرچہ کر دیں, اور اس کے بعد وہ یہ امید لگائے بیٹھے کہ کلاس جو ہے وہ بل دینے ہیں اس نے, وہ ادھر سے تو لے سکتی ہے بل, وہ کہیں نہ کہیں سے آپ سے لے کے اپنی جو انکم ہے اس سے تھوڑی بہت بچت کر. ہمارے ساتھ کالر ہیں جو ان سے پہلے بات کر لیتے ہیں. الیاس صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ خوش آمدید. کیسر صاحب جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسر صاحب, میری تو رائے یہ ہے کہ جتنے سیاسی لیڈر ہیں ان کو ڈالیں کسی جہاز میں اور لے جائیں ان کو سمندر میں. نہیں سر, ہم نے ایسا کام نہیں کر سکتے سر. ملک کے قرضے عوام نے تو نہیں لیے, قرضے تو انہوں نے لیے ہیں, سارے پیسے کھا کے یاشیاں کر رہے ہیں. لیکن دیکھیں ملک مقروض ہے تو ملک میں تو ہم لوگوں نے رہنا ہے سر جی. ذلیل و خوار ہو رہے ہیں, اور ان سے پیسہ نکالے نا جن کے پاس پیسہ ہے, عوام کے پاس تو پیسہ ہے نہیں. خون کھولتا ہے کیسر صاحب. الیاس صاحب بہت شکریہ آپ کا, خون کھولتا ہے. جب ہم دیکھتے ہیں بات یہ نہیں, قرضے جس نے بھی لیے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ملک کی ترقی بقا اور سلامتی کے لیے لیے, لیکن عام سوال ہے کیسر صاحب کہ قرضے لے لیے, بھائی ان قرضوں کا ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ آپ قرضہ لیتے ہیں, آپ نے چلو قرضہ لے کر سولر لگا لیا, فائدہ تو ہوا نا. آپ نے قرضہ لے لیا, گھر بنا لیا, گاڑی لے لی, فائدہ ہوا. حکومت قرضے لے رہی ہے, ہمیں تو فائدہ ہی کچھ نہیں ہو رہا. پھر بھی ہر کوئی یہ سوچتا ہے کہ ہمیں کیا فائدہ ہوا, ہم اپنے فائدوں سے نکلیں گے, اجتماعی فائدے کی طرف آئے نا. وہی بات ہے بھائی, مجھے فائدہ ہوگا تو میں کسی دوسرے کے بارے میں سوچوں گا. کیسر صاحب, محبت ایوب ہے سر جی, آزاد کشمیر سے ہمارے ساتھ کالر ہے, ان سے بات کر رہے ہیں. محبت ایوب ہے. محمد ایوب صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ آزاد کشمیر کے کس شہر سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں تتا پانی آزاد کشمیر سے بات کر رہا ہوں. فرمائیے, ذرا ان کی آواز اونچی کر دیجیے گا جی. سر میں بات یہ کرتا تھا کہ جناب جنرل ضیاء صاحب کا دور اچھا نہیں تھا آج کے جمہوری دور سے. جمہوریت تو فیل ہی ہوگی ہے سر. 75 سالوں میں ہم نے ازوا لی, ہم نے جمہوری نظام جو ہے اس ملک کے اندر چلتا نہیں دیکھا. آج تک اس ملک کے اندر کوئی وزیر اعظم اپنی مدت پوری نہیں کر سکا. سر ہم پڑھتے تھے کہ جب جنرل ضیاء صاحب شہید ہوئے تو ہم ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوا پڑھتے تھے جی آج تو یاد آئی تیرے جانے کے بعد. یہ تو آج کل بھی لکھا ہوتا ہے. میاں محمد نواز شریف کی تصویریں بنائی ہوتی ہیں, عمران خان صاحب کی تصویریں بنائی ہوتی ہیں, مختلف جرنیل جو ہیں مشرف صاحب کی تصویریں بنائی ہوتی ہیں. بلاول بھٹو سے پوچھیں, یہ کراچی سے لے کر چلا تھا جناب, دہلی لے کر چلا تھا مہنگائی کے خلاف.
तो उसने महंगाई आकर खत्म क्यों नहीं की? फिर मौलवी सर बहुत शुक्रिया, आपने कश्मीर से कॉल की। वो ये कहते हैं कि मैं इंशाल्लाह जो है वो बैरून ममालिक जब से हुकूमत आई और जब से वो फॉरेन मिनिस्टर बने हैं वो बैनुल-अक़वामी दौरों के ऊपर हैं और बड़ी वो कहते हैं कि मैं दुनिया के साथ अपने और पाकिस्तान के मामलात को बेहतर बना रहा हूँ। पाकिस्तान के मामलात तो शायद बेहतर हुए हैं नहीं, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी के मामलात ज़रूर बेहतर हुए हैं। उनकी एक अपनी साख, एक पहचान दुनिया के सामने वो उभर के सामने आए हैं, उनको वो नज़र आते हैं और वो इसी को बुनियाद बना के, क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर की जो पोजीशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और प्राइम मिनिस्टर के बाद फॉरेन मिनिस्टर बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है, तो वो इसी चीज़ को बुनियाद बना के ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आगे प्राइम मिनिस्टर भी बनना है मैंने। अच्छा कैसर साहब, सारी बातें, मेरा बीच में सवाल रह जाता है, फिर हम जज्बाती हो जाते हैं। ये मैंने जैसे हमारा ये बिजली का टॉपिक शुरू हुआ तो मैंने शुरू में कहा कि ये जो हमारा पूरा बिजली का सिस्टम है एक ये आपने सेंट्रल सिस्टम है, सेंट्रल तमाम आप सोलर पे आ रहे थे ना कि सोलर में आपने सियासतदानों और उनके साहबजादों का भी जिक्र किया। अमजद शहबाज साहब का जिक्र होता है इसके अंदर ना, ठीक है जी, ठीक है। और ज़ाहिर बात है कारोबार हर किसी को करने का हक हासिल है, लेकिन कारोबार ये नहीं है कि आप गुमरान बने और गुमरानी के दौरान अपने कारोबार को वसअत दें और उसको अपनी जो पोजीशन है उससे आगे परवान चढ़ाएं। इसी के ऊपर बात करेंगे। कॉलर है हमारे से मालाकंड डिवीजन से जी, मोहम्मद यासीन साहब, क्या कहना चाहेंगे यासीन साहब? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आपको खुशामदीद कह रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। हम आपको खुशामदीद कहते हैं सर। प्रोग्राम आपका बहुत खूबसूरत है। मैं पीर मोहम्मद यासीन मालाकंड से बोल रहा हूँ ना जी। असल बात ये है, हमारे सियासतदान मुल्क के लिए काम नहीं करते। अच्छा, अपने पैदे की काम कर रहे हैं ना, लेकिन बहुत अफसोस की बात है हमारे पाकिस्तान में इतना बड़ा पावर है ना, मलाकंड यानी गिलगित चतराल से लेकर कराची तक हमारे पास इतना बड़ा पावर है ना, वो पानी है। ठीक हो गया। बहुत से टक्कर है ना, एक छोटे छोटे बिजली घर बन सकते हैं, छोटे छोटे टक्कर है ना, वो गांव को बिजली देगा ना। जो हमारे मुल्क में जो बड़े बिजली घर है वो बड़े काम को वो बिजली देना चाहिए, और छोटे छोटे चक्कर है ना उसको बिजली पैदा करना, वो गांव को बिजली दे जाए ना, तो ये बिजली का बहरान खत्म हो जाएगा ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, बहुत नवाजिश आपकी मालाकंड से आपने कॉल की। और कैसर साहब अब बढ़ते हैं हम अपने तीसरे और आखिरी टॉपिक की जानिब, जो कि है मुनशियात फरोशी। और ये सिर्फ किसी एक शहर का मसला नहीं है, हर शहर में कोई एक इलाका मशहूर होता है या बदनाम होता है मुनशियात के हवाले से, और वहाँ पर मुनशियात का काम जो है वो धड़ल्ले से जारी होता है। कैपिटल सिटी में हमारे जो मुख्तलिफ इलाके हैं, गोलड़ा हो गया और डोरियां हो गया, और तरनोल का इलाका है, डोरियां गांव है। डोरियां गांव है। हम छोटे से होते थे, हम इस गांव को सुनते थे कि यहाँ बदनाम ज़माना ये इलाका है जहाँ से मंशियात की सप्लाई और मंशियात फरोख्त होती है। ठीक है। अच्छा, जेहलम के इलाका है जी, इस्लामपुरा, जहाँ पर हीरोइन का जो धंधा है वो मुख्तलिफ घर हैं एक गली में जो वहाँ पर मुनशियात फरोख्त करते हैं, और सुबह ही हीरोइनची जो हैं वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं जनाब, लाइनों में लगे खड़े होते हैं और उधर गली में जनाब लेटे पड़े होते हैं। ये वीडियोस भी आप देख रहे हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर, और वो मुनशियात वहाँ से ख़रीद रहे होते हैं। जब कैसर साहब मैं वहाँ पर पहुँच सकता हूँ, कोई एक आम बंदा वहाँ पर पहुँच सकता है, पुलिस क्यों नहीं पहुँच सकती? पुलिस की फील्डिंग होती है, सेटलिंग। अच्छा, फील्डिंग लगाई होती है उन्होंने फील्डिंग लगाई होती है, मामलात तय होते हैं थाने के। पंजाब के शहर बावल नगर से एक हमारे साथ मोहम्मद हसन नामी कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन साहब, क्या कहना चाहेंगे? जी वालेकुम सलाम, कैसे खान साहब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं, ठीक हैं? क्या कहेंगे, जल्दी से बोलिएगा जरा। सर हमने क्या कहना, सब कुछ तो हुक्मरान कह रहे हैं, हमें कहने की क्या जरूरत है। अब महंगाई की बात करें तो गंदम की बात कर लेते हैं अभी, और तो कुछ कहना नहीं हमें कि गंदम सबसे महंगी है सर। अभी गरीब आदमी को कुछ नहीं मिल रहा। ये जो आटा इनकी स्कीम इन्होंने निकाली है, आटे पे लोग रोजाना मर रहे हैं लाइनों में खड़े होकर। बुढ़े ज़ईफ आदमी जो जाते हैं उनको आटा मिलता नहीं है, ब्लैक में आटा बिक जाता है। तो गंदम की बात करें तो गंदम सर अभी 5,000, 4,000, 5,000 के ऊपर ही मिल रही है, नीचे नहीं मिल रही। ठीक है, तो गरीब आदमी किधर जाए? सारी इनको अयाशियां चाहिए, ये अयाशियां कर रहे हैं, गरीब आदमी मर रहा है बस, और कुछ नहीं है सर हमें कहना। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, मुनशियात जी, मुनशियात उस वक्त तक देखें ना कोई फरोख्त कर सकता है, ना कोई खरीद सकता है और ना कोई इस्तेमाल कर सकता है जब तक आपके मुतल्लिका इलाके का थानेदार, आपका SHO, आपका जिम्मेदार अफसर जो है उसकी पुष्टपनाही ना हो। मुझे पता है कि मैं फलाने I9 का SHO हूँ, तो I9 के एरिया में कौन कौन से एरियाज आते हैं,
کہاں کہاں پر کیا کچھ ہوتا ہے اور کون یہاں پر یہ کیا کیا کرتا ہے. منڈی آگے, یہ علاقے آگے, ہمیں نہیں پتا کہ یہاں پر کون سے لوگ ذمہ دار ہیں, یہاں پر کیا ایکٹیویٹیز ہیں, وہ کیا کام کرتے ہیں. تو منشیات چاہے وہ فیڈرل کیپٹل کا ڈوریاں گاؤں کیوں نہیں ہے ترنول کا, چاہے وہ جیلم کا جس علاقے کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ کیوں نہیں ہے اسلام پورہ, چاہے وہ پاکستان کا کوئی دور دراز علاقہ کیوں نہیں ہے. منشیات کا استعمال, منشیات کی فروخت, منشیات کو لے کے جانا, اس کی سمگلنگ متعلقہ جو پولیس افسران ہیں ان کی ملی بھگت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی. ان کی انوالومنٹ دیکھیں, میں نے فیلڈنگ کی ذکر کیا, فیلڈنگ لگائی, 4 بندے لے کے جاتے ہیں, ایک کو پکڑ لو یا ایک کا مال لے لو اور اس کو برآمدگی ڈال دو اس کے اوپر کہ ہم نے یہ کارروائی کی, ہم نے بڑا اپنے آپ کو بڑا چڑھا کر پیش کرنا ہے. جو 3 نکالے وہ اسی فیلڈنگ کا حصہ ہوتے ہیں کہ ایک کو پکڑنا ہے, 3 کو نکال دینا ہے, ایک سے پیسے لینے ہیں, 2 کو چھوڑ دینا ہے. تو یہ معاملات ایسے. ایک کالر ہیں جی ہمارے ساتھ, کون صاحب اور کہاں سے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسر صاحب کیا حال ہے, ٹھیک ہو؟ الحمدللہ سر جی. کیسر صاحب بینک پائی تو ہے, وہ تو ہم مانتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ حکومت بے بس ہو گئی ہے. اس میں کہ چھوٹے موٹے بندے کرتا ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میں کچھ کروں گا, کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ جو سستا آٹا مل رہا ہے نا, یہ کوئی اچھی کوالٹی کا اگر مل جائے تو یہ غریب لوگ تاکہ کھا لیں. بہت اچھی بات کی آپ نے. میں اس کے اوپر ایسے بات کرنا چاہتا کہ جو آٹا سرکاری آپ کو دیا جا رہا ہے چوکھر ہے, کھانے کا نہیں ہے, لیکن لوگ مجبور ہیں, لوگوں کو سستا ملتا ہے, لوگ کہتے ہیں چلو یار پیٹ تو بھریں گے نا کس طرح سے. اس سے بڑا ظلم زیادتی اور نہیں ہو سکتی کوئی بھی, کہ جو سرکاری مال آپ لوگوں کو دیں اور سستا ریٹ کے اوپر دیں. چاہے وہ چینی ہو, چینی جب آپ کو سستے داموں دیتے ہیں تو وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ پاؤڈر ہوتی ہے. جب آپ کو آٹا وہ سستے داموں دیتے ہیں, سرکاری نرخ کے اوپر دیتے ہیں, تو وہ چوکھر ہوتا ہے, وہ کھانے کا نہیں ہوتا. تو یہ کم از کم لوگوں کے ساتھ یہ مذاق, یہ زرعی ملک ہے, اس ملک کے اندر ایک اور المیہ, ایک اور چیز ہے کہ جو پرانی سوکھی روٹیاں وہ اناپسی کا مطلب یہی ہے کہ وہ جو سرکاری آٹا اس وقت فروخت ہوتا ہے مارکیٹ کے اندر, وہ لوگوں کے ساتھ مذاق ہے, یہ مذاق نہ کریں. شاہ جہان جی ہمارے ساتھ کالر ہیں بلوچستان کے ضلع بارکھان سے. السلام علیکم شاہ جہان, کیا کہنا چاہیں گے؟ وعلیکم السلام جناب, شکریہ جناب. میرا ڈسٹرکٹ بارکھان جو کہ ایک پسماندہ علاقہ ہے, حالیہ بارشوں کی وجہ سے بھی نقصانات یہ وہ اٹھانے پڑے ہیں, اور ہمارا ذریعہ معاش جو ہے وہ زراعت پہ مبنی ہے. مگر غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جو وابڈا کی جانب سے شروع ہو چکی ہے, یہاں لوگ پینے کے پانی تک کو بھی جو ہے وہ ترس چکے ہیں, اور انتظامیہ کی جانب سے بھی کسی قسم کا کوئی رسپانس نہیں مل رہا ہے. سر لوگ بالکل تڑپ رہے ہیں, اور جتنی ذرات ہے اربوں روپے کا وہ خسارہ ہمیں مل رہا ہے, لیکن حکومت کی جانب سے ہم میرے ڈسٹرکٹ کو کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں دیا جا رہا تھا. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ شاہ جہان, آپ نے کال کی اور بات کی. اچھا کیسر صاحب, ایک اور چیز بھی میں یہاں پر اپنے پروگرام میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ جب یہ جو ناظرین ہمارے ویڈیو دیکھ رہے ہیں منشیات فروشی کے حوالے سے, یہ جب ہمارے کیرو ٹیلی ویژن کے جو ہمارے چیف رپورٹر ہیں جہلم میں راجہ جہاں زیب, انہوں نے جب یہ ویڈیو بنائی اور جب انہوں نے یہ نشر کی, تو ان کو اب ان منشیات فروشوں کی جانب سے سنگین نتائج کی دھمکیاں مل رہی ہیں. ہمیں یہ چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں بحیثیت صحافی, ہم لوگ ان چیزوں کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں. ہم نے, آپ کو یاد ہوگا کہ جیل کے معاملات دکھائے تھے, جیل کے اندر جوا دکھایا تھا, منشیات کا استعمال دکھایا تھا, رشوت لیتے ہوئے اہلکاروں کو دکھایا تھا, تب بھی وہاں سے ہمیں اس طرح کے جو ہے نا دھمکیاں موصول ہوئی تھی. تو راجہ جان زیب صاحب کو یہ دھمکیاں موصول ہوئی ہیں. راجہ جان زیب صاحب اس حوالے سے ظاہری بات ہے پولیس کے پاس گئے ہوں گے, اپنی درخواست انہوں نے دی ہوگی, اور باقی ادارہ کی سطح پر ہم لوگ ان کے ساتھ موجود ہیں. تمام تر صحافتی برادری اس طرح کی چیزوں کے اوپر نظر رکھی ہوئی ہوتی ہے, اور ظاہری بات ہے ڈر کے یہ کام ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ کیسر صاحب, آپ کا آج کے پروگرام میں گفتگو کر کے مزہ آیا, مجھے بھی یقیناً, اور ہمارے ناظرین نے بھی بڑا اچھے طریقے سے پارٹیسپیٹ کیا. جی آج کا یقیناً بات تو بہت ہے, گفتگو بھی بہت ہے, اور بہت کچھ ہے کہنے کے لیے, لیکن وقت کی قید ہے. اور اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان عمر سیالوی اور کیسر خان تنولی کو اجازت دیجیے. آپ سے اگلے ہفتے جمعرات کو ایک نئے ایجنڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حامی و ناصر, پاکستان.